बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। मुस्लिम लीग नून ने एहतसाब का बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शुरू किया था उसको बुरी तरह से मुतासर किया है। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की जानिब से जो फैसला आया शहबाज शरीफ साहब के हक़ में और सलमान शहबाज साहब के हक़ में, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस ने जन्म लिया। पहले तो हुकूमत ये सफाइयाँ देती रही कि ये हमारी जानिब से इनिशिएटिव नहीं था, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए और फिर उसके बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब इस एहतसाब के बयानिए को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इसके साथ एक और चीज़ जो लिंक हो रही है वो ये कि चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला जो है उसके ऊपर हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि मौजूदा चेयरमैन साहब को ही मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी। एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए से इनको एक्सटेंशन दी जाएगी, लेकिन कानून के अंदर ये वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि इनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाएगा और फिर शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत भी ज़रूरी है, चूँकि वो अपोजिशन लीडर हैं और वो अपोजिशन लीडर से भी मुशावरत नहीं कर रहे। इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात की भी बात करेंगे, EVM का मामला और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला, ये दोनों मामलात के ऊपर हुकूमत मुसलसल अमली इक़दामात की कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन ने और इलेक्शन कमीशन ने दोनों ने इसके ऊपर फ़िलहाल एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 37 एतराज़ात उठाए गए और फिर अपोजिशन भी उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का क्या इंटरेस्ट है और ये अवाम के मुफाद के अंदर है कि नहीं, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और थोड़ी सी बात होगी कि जो महंगाई का तूफ़ान है उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लिंक किया कि जी चूँकि कोरोना का मामला था और कोरोना की वजह से पूरे मुल्क के अंदर कम्युनिकेशन गैप था, निज़ाम जो है वो दरम भरम हुआ था, इस वजह से इस मुल्क के अंदर CPEC के प्रोजेक्ट्स भी मुतासर हुए और महंगाई भी इसकी वजह से आई। ये इनकी दलील ठीक है कि नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मुबशर साहब का, जो कि लॉर्ड मेयर लाहौर हैं। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नवीद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक मोहम्मद आज़म साहब, आप चेयरमैन बैतुल माल हैं। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं कर्नल साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले हुकूमत ने एहतसाब का एक बयानिया दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई थी, और उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल वो आपकी करप्शन को पॉइंट आउट करते रहे और बताते रहे, और अभी भी ये कह रहे हैं कि जनाब NCA से उनका लेना देना कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो ज्वाली TTs का मामला है, आप पर भी और पीपल्स पार्टी पर भी, उसको क्लैरिफाई करें, पाकिस्तानी अदारों के ऊपर एतमाद करें। आप मुसलसल कह रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान के अदारे जो हैं उनके लिए ये लम्हा फिक्री है, पाकिस्तानी अदारों के लिए लम्हा फिक्री है, कैसे यहाँ से क्लीन चिट लेना आपके लिए ज़रूरी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ की तो बात छोड़ें, ये तो हर चीज़ इनके हाथ में। इन्होंने एक कोई यूनिट बनाया हुआ था, रिकवरी यूनिट, एसेट रिकवरी यूनिट वो, और उसके बाद ये जो नैब है और गवर्नमेंट ने खुद ये इट इज़ रिटन एवरीवेयर, और शहबाज साहब ने वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं। तो ये नेशनल जो वहाँ एजेंसी है, क्राइम एजेंसी, उनको ये सारी चीज़ें भेजी, उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने इसमें उन्होंने लिंक अबू धाबी और दुबई को भी किया हुआ था, UK में भी किया हुआ था, सारी प्रॉपर्टीज़ ये जी उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन करके जब इन्होंने लिखा तो उन्होंने हफ्ज़ मातुक़द्दम, मुझे उस तफसील का नहीं पता, उन्होंने सारे अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर दिए थे शहबाज शरीफ साहब के, और उनके वो अब उन्होंने डी फ्रीज़ कर दिए। डी फ्रीज़ का मतलब क्या है कि इट इज़ प्रूव्ड कि उनकी जो वहाँ पैसे हैं वो लेजिटिमेट मनी है, यहाँ से जो कानून और ज़ाब्ते होंगे उसके मुताबिक गए होंगे। क्योंकि एक वक्त था, आज भी है कि अगर आप लाख डेढ़ लाख सवाल ये है कि उन्होंने आपको क्लीन चिट दे दी, मसला पाकिस्तान के अदारों का है। आप पाकिस्तान के अदारों के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि ये अदारे अपना एहतसाब करें। सीधी बात एक शरीफ फैमिली को लेकर के, उनकी TTs के मामले को लेकर के आप यहाँ प्रूफ कर दें, ये अदारे जो हैं वो इनके लिए लम्हा फिक्रिया कैसे है? मैं आपको बताऊं कि अदारे जो हैं अभी नैब वालों के साथ क्या कर रहे हैं। नैब का जो चेयरमैन है उसको इन्होंने किसी से मुशावरत की, तो ये अदारे तो इन्होंने ऐसे अपने मासी बेड़ा बनाया हुआ है ना। ये इदारे फिर हमारे खिलाफ जो है, हमारी पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कितने केसेस हैं जी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। नैब वालों ने पकड़ के लीडरशिप को 2-2 साल, 1.5 साल अंदर रखा। क्या ये सारे हमारे खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट और ये जो हाई कोर्ट्स हैं ये सारे बिल्कुल नाकाम है? ये जजेस जो हैं इनको कोई कानून पढ़ना नहीं आता, इनको कोई एहतसाब का तरीक़ाकार नहीं आता कि इक्विटल हो रही है, कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो रही है, तो ये तो एक हंसी बन के रह गई है ना जी। इट इज़ ऑल फन, और इनका जो एजेंडा है, आप मेरी बात सुनिए, इनको जैसे आप ये चाह रहे हैं कि आपकी मर्जी का एहतसाब हो, आपकी मर्जी के फैसले हो। ना, हम कैसे, इन्होंने किया नहीं है एहतसाब।
میاں نواز شریف کھا گیا، میاں نواز شریف لے گیا، میاں شہباز شریف نے یہ کر دیا، زرداری ڈاکو، نواز شریف ڈاکو، شہباز شریف ڈاکو. میری آپ بات سنیں نا، میری بات سنیں نا. تو کیا آج تک یہ ثابت ہوا؟ اگلے دن وہ جو چیئرمین نیب ہے، میری بات سنیں، کسی کورٹ نے میری بات سنیں، کسی کورٹ نے کہا کہ جی اتنی ریکوری کر لیں، یہ ٹرو ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ آج ایک آپ گھر ہے نا 3 مرلے کا، اس کے اوپر جا کے مجھے ذرا چینج کروا کے دکھا دینا ٹائٹل اس کا انتقال ختم کر کے دکھا دینا. سارا ریونیو ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے. کک بیکس اور کرپشن کی ہو رہی ہے. مجھے چوہے صاحب کے پاس جانے ہیں. چوہے صاحب، مسلم لیگ نون نے اپنے 10 سالہ پنجاب کے دور کے اندر کوئی کرپشن نہیں کی. 5 سال کے اندر انہوں نے میٹرو، اورنج ٹرین اور نہ جانے کون کون سے منصوبے لگائے. سینٹر کے اندر ان کی حکومت تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے ہی سادہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اداروں کے اوپر تو تنقید کر دی کہ جی ادارے جو ہیں وہ اپنا رخ تبدیل کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، ان کے لیے عدالتوں کے لیے لمحہ فکری ہے. یہ کیا واقعی کرپشن نہیں کرتے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے، میدان کھلا ہے نا. لیکن اگر آپ اسے وکٹمائزیشن کی دور میں لائیں گے، میڈیا ٹرائل کے دور میں، تو پھر کوئی کرپٹ نہیں ہے. جب آپ نے صرف لپ سروس کرنی ہے، باتیں کیے جانی ہیں. شہزاد اکبر کہاں بیٹھا، کیا کر دیا ہے؟ اس کا کسی نے احتساب کیا ابھی تک کہ بھی تم اتنی دیر سے اتنی تنخواہ لے رہے تھے، اتنی فیسلٹیز لے رہے تھے، روزانہ پریس کانفرنس کر کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹی وی پہ لوگوں کی جان کھاتے. کوئی ایک کیس تو دکھا دو. ٹھیک، جب وہ نہیں دار ہے تو احتساب اس کو کہتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اٹ بگنس فرام ہوم. آپ اپنے گھر سے پہلے شروع ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف نہیں اٹھائیں تو لوگ کہیں ہم لوگ بہت اچھا کیا. جب میرے گھر میں تو وہی کچھ ہے نا جو آپ کے دور میں بھی تھے، جو ان کے دور میں تھے. اب ان سے 3 سال کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ 70 سال کی کرپشن نکال کے میں کہہ نہیں رہا، میں 70 سال کی بات نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں اپنے گھر سے شروع کر لے. جب کیانی کو خود انہوں نے نکالا تھا اور میڈیسن کے بیس کے بیس سے کرپشن کی ہے، عامر کیانی صاحب، ہاں جی، تو کیا اس کا احتساب ہوا ہے؟ اس کو سیکرٹری جنرل لگا دیا پارٹی کا. ہاں جی، پھر چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، جے کے ٹی دیکھ لے. پھر کون سا نہیں ہے یار، وہ جو پیٹرولیم کے تھے وہ کدھر چلے گئے، وہ بھی آج کل نہیں. سر یہ تو ان کے اپنے گھر کے معاملات ہیں نا. انہوں نے ان کا بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، ان کا کام تھا آپ 2 پارٹیوں کے اوپر تنقید کرنا. احتساب کا بیانیہ شروع یہ ہوا تھا. ان کی پارٹی کی مقبولیت کی بنیاد ہی یہ تھی کہ جی یہ پچھلے باریاں لیتے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں. تو چور اور ڈاکو کو ریکور کرنا یہ ان کا بنیادی کام تھا. اس میں ان کا کام تھا کہ ہم تحریک انصاف ہے، ہم انصاف دلوائیں گے اور ہم احتساب کریں گے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے گھر سے دیکھنی پڑتی ہے. اگر آپ کے ناک کے نیچے آج پرویز خٹک خاموش ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں نا یہ گورنمنٹ ہے کہاں، پہلے تو اس کی بحث کر لیں، باقی بات چھوڑ دینا جو آپ نے کوشچن کیا. جو احتساب کرنے جا رہی ہیں، کرنے جا رہے ہیں، جو بھی آپ نے باتیں کی جی اکاؤنٹیبلٹی میں یہ ہوگا، ہے کہاں گورنمنٹ؟ 6 دن ہو گئے ہیں، کورم پورا نہیں کر سکے. پارلیمنٹ نظام ہے نا حکومت یہاں، کہ یہاں کوئی اور نظام حکومت ہے. جب پارلیمنٹ نظام حکومت کا مطلب ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ کے اندر ورک ہوگا اور آپ حکومت اپنا فیلڈ میں کام کر رہے ہیں نا سر، اس میں مصروف ہوں گے. فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، سنتے جائے نا، میں مصروفے بتا رہا. اس کو کور کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا کل اجلاس بلایا گیا تھا. کیا وہ ہو سکا؟ کیا اس میں کوئی ڈیلیور ہوا؟ اسی میں پرویز خٹک صاحب نے کل باغیوں نے اعلان کیا تو کس طرح کیا گیا. کلاس فیلو ہے نا بچپن گر کے، اور وہی پرویز خٹک ہے نا جو ہماری پارٹی میں، ان کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے جو شامل نہیں ہو سکے پارلیمنٹ. کیوں؟ جی ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ اگر جے کے ٹی کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ ایک گروپ نے کر کے ایکسپلائٹ کر کے اپنے بینیفٹ اٹھائے تو اب باقی بھی کہیں گے ہم بھی اٹھائیں. تو جب گیو اینڈ ٹیک کی سودا بازی ہو رہی ہے، جب حالات اس طرح جا رہے ہیں، تو کون سے لوگ اعتبار کریں گے ان کے بھئی یہ میں غلط ہوں تو. ہاں اگر وہ انصاف ہوتا نظر آ رہا ہوتا ان کی طرف سے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے، میں بھی کرپٹ ہوں، فلاں بھی کرپٹ ہے. جب آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ 3 سال سے شیشہ سب اندر جیل میں ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک کیس نہیں. زرداری صاحب پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. فرد جرم کے چھوڑے نا یار، فرد جرم ہیز نو ویلیو. فرد جرم کی ویلیو نہیں ہوتی. اس کے لیے فرد جرم لگا، انہوں نے ڈینائی کیا، کیس شروع ہو گیا. اور کیس کر کون رہا ہے؟ فیصل چودھری، نئے پروسیکیوٹر جنرل آئے ہیں. ہاں جی، فوج صاحب کے بھائی. جب آپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو لگایا وہاں رشوت کے لیے اور فراڈ بازی کے لیے، وہ کہتے ہیں 1.5 لاکھ کی نوکریاں کیا کریں، 1.5 لاکھ ایسے ہی چلا گیا میرا بھائی، تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو نہ لگواتے نا، اسے کہتے ہیں آپ کلیش آف انٹرسٹ. کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ خالی 1.5 لاکھ نہیں ہوتا اس میں. وہ بہت کاریگر ہے فواد اس کا، کیونکہ جب افتخار چودھری صاحب ہوتے تھے نا ان کے چچا، مجھے آگے بڑھنے بات سن لیں، جب وہ چیف جسٹس تھے نا یہاں ہائی کورٹ کے،
اس سے تب سے عامر خان صاحب نے ان کی کتاب کے اندر کچھ حوالہ جات لکھے ہیں ان کے متعلق کہ وہ کیا فوج سب کیا کیا کرتے تھے. وہ اس بحث کو رہنے دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کا احتساب کا بیانیہ سر, اس میں ایک پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ تھا, کم از کم کچھ تو ریکور کرتے. انہوں نے ساری زندگی کرپشن کیا بقول آپ کے. زرداری صاحب مسٹر 10% کے نام سے مشہور تھے, اپنا دور کرپٹ ترین دور تھا ان کا 10 سال کا دور جو ہے اس میں کک بیکس بھی لیے, اور اس سارے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ کرتی تھی. آج سر برطانیہ سے اگر ان کو کلین چٹ ملتی ہے تو آپ کا احتساب کے بیانیہ کا کیا ہوا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 2 سال آپ فگر اٹھا کر دیکھ لیں, نیب نے سینکڑوں ارب روپیہ وصول کیا, 460 ارب روپیہ مختلف کرپٹ لوگوں سے. ٹھیک ہے, کرپٹ لوگوں سے اور ان کی ریکوری ریشو جو ہے وہ 50 سے 60% کے درمیان. ٹھیک ہے, ایک بات باقی اداروں کی کم ہے. میں گزارش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اتنے شادیانے بجا رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ ہمارے وہاں سے ہمیں کلین چٹ مل گئی ہے, مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آر گورنمنٹ کے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے, نواز فیملی کرپٹ نہیں ہے, مسلم لیگ نون نے کرپشن نہیں کی پچھلے 30 سال میں, تو پھر یہ ملک ترقی کیوں نہیں کر گیا؟ پھر یہ جو ہمارے لوگ ہیں گروتھ ریٹ پہ آپ کو ملا تھا, میری گزارش سن لینا, مجھے موقع دیں. پھر ہماری گلیاں ٹوٹی, ہماری سڑکیں ٹوٹی, ہمارے پل نہیں ہیں, ہمارے سکول نہیں ہیں, گھوٹ سکول بن گئے. پھر یہ جو ہماری ایک ضرورت زندگی تھی پچھلے 30 سال میں وہ پیسہ کہاں چلا گیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیس بقول انہوں نے کام کو عزت دو کے بیانیے کے اوپر ووٹ مانگے کنٹونمنٹ سے اور ان کو مل گئے. پنجاب میں فتح نصیب ہوئی. پہلی بات ذرا, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لنڈن والا بیانیہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کا کیس, تو اس کی رسیدیں لے آئیں کہ یہاں سے کتنے پیسے گئے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں ہے, میرے والد کی جائیداد تھی جو میں نے آگے ٹرانسفر کر دی, تو وہی رسیدیں دکھا دیں کہ وہ کس ناموں پر وہ رقم جو ہے وہ برطانیہ گئی. برطانیہ نے تو کہہ دیا کہ یہ رقم لیگل آ گئی ہے. وہ تو اب لیگل ہے نا, میری گزارش اس کو چھوڑ دیں. ہم اس کو اب آپ پاکستانی اداروں کے اندر یہی میں اپنا پوائنٹ یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں رسلان صاحب کہ وہ منی لیگل ہو گئی, اس کی رسیدیں پاکستان کو دکھا دیں. آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں ہم نے 1 روپیہ نہیں ادھر بھیجا, اور لنڈن والے کہتے ہیں یہ رسیدیں اصلی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو پیسہ وہاں لیگل ہو گیا ہے آپ کو بتاتا ہوں سر, اس کی لیگلٹی پاکستان میں ثابت کر دیں. اس کا نقطہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جلاوطنی کے اندر وہاں پر کاروبار کیے تھے اور ان کاروبار سے انہوں نے رقم کمائی تھی. جب وہ پاکستان سنے نا, جب وہ پاکستان آئے تھے وہ سعودی عرب سے ٹرانسفر ہوا تھا, جب وہ پاکستان واپس آئے تو انہوں نے وہ پیسہ لیگلی پاکستان منگوا لیا. یہ شہباز شریف صاحب کا موقف ہے سر, جس کو انہوں نے آن کیا ہے, این سی اے نے آن کیا ہے. جس کو گزارش یہ ہے کہ آپ ان کے رہن سہن, آپ ان کے محلات, آپ ان کی گھروں کی طرف جاتے ہوئے اربوں روپے کے منصوبہ جات, کیا یہ سب کرپشن فری؟ آپ کا پوائنٹ کیا ہے سر, نقطہ بیان کریں. میرا نقطہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا مشکل ہے قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے, جس سے یہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس ڈیلے ٹیکٹس کی وجہ سے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا مشکل ہے, برطانیہ میں تو مشکل نہیں نہ تھا, وہاں تو وہ کرتے ہیں, وہ ایکسپرٹ ہیں سر, انہوں نے تو ان کو کلین چٹ دے دی. اب میں صرف ایک دفعہ اور اپنا پوائنٹ آپ کو پیش کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر ان کا جو کاروبار ہے وہ لیگل ہو گیا ہے. وہ جو لاکھوں کروڑوں ڈالرز ان کے وہاں پر ہیں, پاؤنڈز, ان کی یہاں تفصیلات بتا دیں کہ یہ پیسہ ہم نے کیسے ہم اس ملک سے لے کر گئے ہیں, کیونکہ یہ برطانیہ کے رہائشی تو نہیں ہے, یہ سعودی عرب کے رہائشی تو نہیں ہے. وہ پیسہ آخر کہاں سے گیا ہے, جہاں انہوں نے پیسہ کمایا. پوچھ لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تو پھر این سی اے نے بقول شہباز شریف صاحب کے 6 سال کی بجائے 20 سال کا انہوں نے انویسٹیگیشنز کی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا یہ اختیار تو نہیں تھا کہ وہ اورنج ٹرین, میٹرو اور دیگر جو پاکستان کے پروجیکٹس تھے ان کے اوپر تفتیش کرتے. تو یہاں پر کرپشن کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ابھی بھی کھڑا ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو اس کی رسیدیں تو کم از کم پیش کر دیں. جو منی لانڈرنگ کا 25 ارب روپے کا کیس ہے اس کے اوپر, اور جو آپ کے پاس لاہور نیب کے اندر جو 7 ارب روپے کا کیس ہے اس کے اوپر تو کم از کم رسیدیں پیش کریں. بریک لیتے ہیں جی, یہاں سے کنٹینیو کریں گے, میں ساتھ رہی. جی ویلکم بیک ناظرین. کرنل صاحب, گزارش یہ ہے کہ نہ تو این سی کا یہ اختیار تھا کہ وہ اورنج ٹرین کو انویسٹیگیٹ کرتی, نہ میٹرو کو کر سکتی تھی, نہ آپ کی لیپ ٹاپ اسکیم کو کر سکتی تھی,
اور نہ جس طرح سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے موٹر ویز بنائی ہیں اور وہ بھی آپ نے مہنگی بنا دی, 20 کروڑ پر کلومیٹر زیادہ آپ نے چارج کیے. عمران خان صاحب اب سستی موٹر ویز بنا رہے ہیں سر, تو یہ اختیار تو ان کا نہیں تھا, تو یہاں کی کرپشن کا حساب تو یہاں کے اداروں کو دینا ہے نا آپ نے. تو پچھلے 3 سال سے جو احتساب بیورو بنا ہوا تھا, جیسے بھائی جان نے کہا کہ یہ جو شہزاد اکبر تھا یہ سارے پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہا ہے, محکمے سارے اس کے ساتھ ہیں, ایف آئی اے اس کے پاس ہے, اینٹی کرپشن اس کے پاس ہے, نیب کو گو کہ وہ آزاد کہتا ہے, وہ ساری اس کے ساتھ وہ کوارڈینیشن میں چل رہی ہے. تو یہ اگر اتنے ہی لائق تھے تو یہ ابھی تک کر لیتے. 3.25 سال ہو گئے نا ان کی حکومت کو. ٹھیک, تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ نہیں پروو کر سکے, یہ رسیدیں نہیں مانگ سکے, رسیدیں ان کو نہیں مل سکی, تو یا اندر کر دیتے تو یا کہہ دیں کہ ہم نااہل ہیں. 3.25 سال بہت عرصہ ہوتا ہے, حکومت ان کے پاس ہے. اچھا دوسرا کہتے ہیں جی یہ قانون, یار ایک منٹ میری بات سن لینا, یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا قانون جو ہے وہ خراب ہے, ٹھیک ہے نا, تو بھائی پارلیمنٹ آپ کی میجورٹی ہے, خیبر پختونخوا آپ کے پاس ہے, اسمبلی آپ کے پاس ہے, پنجاب آپ کے پاس ہے, تو آپ نئے قوانین بنا لینا. قوانین بنانے کا تو یہ حال ہے, آپ میری بات سن لیں, امینڈمنٹس کریں. کیوں نہیں امینڈمنٹ, کیا 1973 کا جو ایکٹ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بنا تھا, تو اس میں کیا آج تک امینڈمنٹس نہیں ہوئی ہیں؟ تو اسمبلی ان کے پاس ہے, تو جو آئین پاکستان ہے اس میں امینڈمنٹ کر لے, قانون بنانے کا ان کی یہ قابلیت ہے, قابلیت یہ ہے, تو آپ دوسروں کو کنونس کریں, اپنے ساتھ ملائیں. قابلیت, یار میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری جان ایک بات تو سنیں یار, آپ ٹائم ہی نہیں دیتے. ان کی ایبلٹی یہ ہے کہ پنجاب میں انہوں نے سارے ادارے جو ہیں لوکل گورنمنٹس کے وہ ختم کر دیے. 25 ہمیں آج ہو گئے نا, 28 مہینے ہو گئے, 26 مہینے ہو گئے, انہوں نے ہمیں گھر بٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے 2019 کا قانون بنایا ہے اس کا پھر دوبارہ اتنی امینڈمنٹ ہو گئی تھی کہ اس کو ایک دوبارہ نیا مسودہ تیار ہو گیا 28 مہینے میں, اور ابھی پھر یہ اس چکر میں ہے کہ کس دن کورم پورا ہو تو اس کو اندر پیش کریں. منڈے کو انہوں نے چپ کر کے لانا تھا, ابھی فرائیڈے کی چکر چل رہے ہیں, ان کا کورم نہیں پورا ہوتا, نہ صوبائی میں ہوتا ہے نہ نیشنل میں ہوتا ہے. تو ان کی ایبلٹی کیا ہے, ان کے تو بندے آ کے خود وہاں بیٹھتے نہیں ہیں. ایک صوبے کا لوکل گورنمنٹ کا قانون جو کہ پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا, پرویز مشرف کا, میری بات سنیں, آج کی سن لیں, 17% موائسچر آیا گندم میں جو سٹاکس میں پڑی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے 15% ریت نکل رہی ہے. اچھا ہاسپٹل, یہ تو ہو گیا فوڈ کی طرف. ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا. چینی کا حال آپ کے سامنے ہے, آٹے کی پرائس آپ کے سامنے ہے, بمپر کراپس یہ کہہ رہے تھے ہوئی ہے. اس سال ان کے فوڈ منسٹر نے کہا تھا کہ بمپر کراپ ہوئی ہے اور لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا. ابھی میری عرض سنیں یار, میں صرف ایک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ دے آر انکیپیسیٹیٹو, ان میں اہلیت نہیں ہے. کس طریقے سے ان کو حکومت ملی, اور یہ جس طرح اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. چوئی صاحب, کیا ان کو لیوریج نہیں دینا چاہیے؟ دنیا نے پہلی دفعہ کرونا دیکھا, دنیا کے اندر اشیاء مہنگی ہوئی, دنیا میں سر چیزیں ناپید ہوئی, دنیا میں کمیونیکیشن گیپ آیا سر, جس کی وجہ سے سی پیک بھی سست روی کا شکار ہوا, جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ بھی ہوئی. تو سر ان کو کم از کم اتنا مارجن تو دینا چاہیے کہ انہوں نے کرونا جیسی وبا کے اندر اس ملک کو آگے لے جانے میں مدد فراہم کی ہے. کیا آگے لگے گی, قرضے لے کے دیا تھا, کیا کیا؟ آپ ان کو کوئی لیوریج نہیں دینا چاہتے. سیدھی بات کہہ رہا ہوں نا, جب انہوں نے گورنمنٹ آئی تھی کہا تھا جی اتنے قرضے ہیں, آج کتنے قرضے ہیں؟ ٹھیک, اگر قرض پہ چلانا ہے تو پھر تو جو مرضی کرتے رہے. وہ یا تو ہو نا کہ آپ کی جی ڈی پی میں کوئی فرق پڑ گیا ہو, آپ کی اگر ریشو بڑی ہو, ہم کہیں ہاں جی اس پہ آپ کی گروتھ ریٹ میں کچھ فرق پڑا تو ہم کہیں ہاں جی کرونا کے اندر بہت سے پازیٹو کا. آپ کی اکانومی دن بہ دن ڈیزاسٹر میں جا رہی ہے. سر وہ کہتے ہیں بھارت جیسے حالات پاکستان میں نہیں ہوئے, ہماری مینجمنٹ تھی, ہمارا سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی. کیا حالات ہے, کون سے حالات کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو بعض ایسے کیسز ہیں جو کوڈ ہی نہیں ہوتے, روزانہ جتنی ڈیتھیں ہو رہی ہیں وہ تو آن ریکارڈ ہی نہیں آتی. تو اس لیے اس باتوں پہ آپ کے ڈیٹا کا بیس ہے نا, آپ کے ڈیٹا بیس میں. سر مجھے ایک سوال کا جواب دیں, سمپل سوال ہے. آپ کی حکومت ہوتی ہے, آپ کے دور میں کرونا آ جاتا, آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا, تو کیا آپ یہ بیان نہ کرتے کہ ہاں جی کرونا آ گیا, اس وجہ سے ہماری مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں؟ تو آپ کے لیے ہوتا ہے, ان کے لیے کیوں نہیں؟ میری بات سن لیں, ہماری حکومتوں میں سیلاب بھی آتے رہے ہیں, زلزلے بھی آئے ہیں. سب سے بڑا میری بات سیلاب 12 کا آیا, بالکل آیا, زلزلے بھی آئے ہیں. تو ہم نے یہ تو نہیں لوگوں کو کہا کہ یہ آگے جو آپ کام نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ ایکسپلائٹ نہ کریں, ڈیلیور کریں. آپ کی ڈیلیورنس زیرو مائنس ہے. روزانہ آپ آئی جی چینج کر رہے ہیں, روزانہ آپ
بیس پہ چیف سیکرٹری چینج کر رہے ہیں, روزانہ پہ فیڈرل سیکرٹری چینج کر رہے ہیں, تو کیا رزلٹ دے رہے ہیں؟ کہاں یہ آپ کیا, اگر گورننس آپ کی ہے نا, میری تو نہیں ہے, آپ کی گورننس آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ بلین ٹری کی بات کرتے ہیں اور بلین ٹری پہ جا کے دیکھا کتنا بڑا کپڑا نکلا ہے. اب جب لوگوں نے اس کو ریسرچ کیا تو دیکھا یہ بورس جانسن نے ان کی تعریف کی ہے یو این جنرل اسمبلی کے اندر. وہ آ کے دیکھ لو ہے نا. اچھا اللہ سر اس طرح رکھ رہے ہو آخر ایڈا نے سر کام چودھری صاحب کے بعد میں آپ کو میتھمیٹیکلی پروف کر کے دکھاتا ہوں کہ 1 ارب سے ایریا کتنا بنتا ہے. بورس جانسن از ناٹ اے کرائٹیریا. ٹھیک ہے, کون کس کا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کے اپنے گھر کا بتایا نا کہ اس کے گھر پہ گالی پاڑی ہے, اس تو میں کہوں یہ وہ غلط ہے. میں اس بحث میں نہیں جا رہا. بات یہ ہے کہ میری عوام کیا سوچ رہی ہے, عام بندہ کیا سوچ رہا ہے اس وقت کیا ہوا ہے. عام بندہ یہ اور ان کے اپنے ایم این اے ایم پی اے کیا سوچ رہے ہیں. کیا وہ آج نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کیا ملے گا؟ جب وہ پارلیمنٹ کے اندر یہ کل انہوں نے کہا کہ بھائی طارق بشیر چیمے نے جب اس کی اپوائنٹ کیا اظہر کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے کریکشن نہیں ملے, اس نے جواب دیا, انہوں نے کہا تم ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہو عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. بالکل ٹھیک. تو بات یہ ہے جہاں یہ نہیں پتا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ عوام کو کرنا ہے, تو وہاں کیا ڈیلیور کریں گے. ٹھیک ہو گیا, مجھے آگے بڑھنے دیں. سر ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے 10 سال کے اندر جو 10 سال کی ان کی کرپشن تھی وہ ثابت نہیں کر سکے ابھی تک تو نہیں کم از کم ہو سکی. ہم جب سے آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ سی پیک سست روی کا شکار ہے, آپ لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے. آج وزیر اعظم صاحب نے تسلیم کر لیا کہ ہاں جی سست روی کا شکار ہے, لیکن وہ انہوں نے جواز کرونا کو بنایا, لیکن یہ کرونا جواز نہیں ہے, یہ پہلے سے سست روی کا شکار تھا. سر چیزیں جو ہیں وہ بہتری آپ نے کرنی ہے, حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے, کچھ تو ثابت کر کے عوام کو دیں تاکہ اگلے 5 سال بھی آپ منتخب ہو کے آ سکیں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی ان سے سوال کیے ہیں یہ 30 سیکنڈ کے بعد اپنا موضوع تبدیل کر دیتے ہیں. میں آپ کے موضوع پر ہی رہوں گا, آپ کے سوال پر. میری گزارش یہ ہے کہ کیا آپ آفیشیل اسٹیٹ بینک کے فگرز اٹھا کر دیکھ لیں, کیا ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی؟ مائنس ہی آپ ابھی بڑھ رہی ہے, چلیں بڑھ رہی ہے, ٹیکسٹائل اچھا چلیں بڑھ رہی ہے, آگے چلیں بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ سر آگے چلیں, یہ تو انفارمیشن ہے, آگے چلیں, بس کیا کریں ہم, استغفراللہ. انفارمیشن اتنی ہے بس. آپ میری ٹیکسٹائل اور لیدر انڈسٹری ہے, ہمارے پاس 2 سال کے آرڈرز ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ کرونا سچویشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, مقصد بات کرنے کا یہ ہے کرونا کی وجہ سے, ان کی وجہ سے نہیں. سوال کا جواب تو لینا ہے. جی ملک صاحب, جی آپ کنٹینیو کریں. اصل میں یہ دونوں فنکار لوگ یہ اسی کا کھاتے ہیں, اب پریکٹیکل تو بات کر رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کچھ پوچھا, کرنل صاحب نے اپنا لوکل گورنمنٹ کا قانون بنا دیا, جو سوال کیا وہ نہیں انہوں نے جواب دیا. کرپشن کی لوٹ مار کا جواب نہیں دیا انہوں نے, یہ ادھر چلا. چلیں آپ مختصر بتائیں سی پیک کیوں سست روی کا شکار؟ میں یہ گزارش ختم ہوا ہوا جی, آپ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کون سا پیزا جی جس کی وجہ سے ختم ہوا؟ پاپا جونز. اچھا جی سر آپ نہیں, صاحب ان کو کمپلیٹ کرنا ہے سر, ایسے نہ کریں, زیادتی ہے. یار اخباروں کی خبریں پیزا آپ کو کھلاتے ہیں سر. جی کون سا پیزا جس کی وجہ سے؟ نہیں ملک صاحب نہیں سر, اخبارات جی ملک صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ گندم میں موئسچر اتنا آ گیا, ان کو ہمارا موئسچر نظر آ گیا, سندھ میں گندم غائب ہو گئی, چوہے کھا گئے, وہ نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں, ان کو انہوں نے جوابات بھی گھڑے ہوتے ہیں کہ اس سوال کا یہ جواب دینا, اس سوال کا یہ جواب. اچھا چلیں اب آپ بھی ڈریگ نہ کریں, آپ بتائیں سی پیک کیوں سست یار میری بات نہیں, جو سب اب ایک بات کا ملک صاحب کا جواب دے رہا ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, یہ اپنی پارٹی میں سب جب سے بیٹھے ہیں میں اپنی ان سے پوچھا کون سی پارٹی میں کتنی بدلی ہے. پروفیشنل یہ ہے کہ میں پچھلے 10 سال سے جی پی ٹی ہے. کون سی 10 سال سے؟ 30 سال مشرف پیپل پارٹی اتنا میں بوڑھا نہیں جتنی ہمیں بابی گروائی ہے. 2009 سے مشرف پی ٹی آئی پیپل پارٹی کاف لیگ پی ٹی آئی, کون سی بات ہے؟ اب دیکھا یہ ہے پروفیشنل. نہیں سر اب جواب تو لینے دیکھیں, میں نے کتنا اہم سوال کیا کہ سی پیک سست روی کا شکار ہے, اس کا جواب دینے دیں بھائی, کو پتہ ہی نہیں ہے. ارسلان صاحب یہ پروفیشنلزم ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر جانیں گے کہ انتخابی اور ای وی ایم کے معاملے کے اوپر اپوزیشن کیوں حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی. انتہائی اہم مسئلہ ہے, 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو حق ملنا چاہیے, اپوزیشن کیوں ساتھ نہیں دے رہی. بریک لیتے ہیں میرے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. کرن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کیوں ای وی ایم کے معاملے میں حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی,
اور اوورسیز پاکستانی سر 90 لاکھ پاکستانی آپ کو ووٹ پڑے گا سر, آپ جیت کر اقتدار کے اندر آئیں گے, آپ ان کو ووٹ کا حق دینا نہیں چاہتے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تقریباً 6 لاکھ وہ مشینیں چاہیے ہوں گی. جب 6 لاکھ مشینوں کی پروڈکشن میں آپ جائیں گے, یہ تو نا ایسی ایک کہانی سی کرتے ہیں. سر وہ ان کا مسئلہ ہے. نہیں ان کا کیوں, میں پاکستانی نہیں, میرے فنڈ نہیں خرچ ہوتے یار, ان کے باپ کا پاکستان آپ کا بھی ہے, ان کا بھی ہے, میرا بھی. بھائی امریکہ میں کیسے ہوتے ہیں سر, وہ امریکہ میں کیسے الیکشن ہوتے ہیں؟ وہ واپس آ گئے نا. میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. 6 لاکھ مشینیں ہیں, آپ اس کو 10,000 سے اس کو ضرب کر لیں, اس کے بعد اس کی جو بیٹری ہے اس کو علیحدہ لے لیں آپ, اس کے اوپر جو آپ نے کمپیوٹر آپریٹر بٹھانا ہے وہ آپ لے لیں. 10,000 کی اگر مشین آئی, اس کی اس دن کی دیہڑی 2,000 روپیہ ہوئی مشین کی, اس کی بیٹری جو, 1 منٹ آپ میری بات سن لینا. اب 6 لاکھ کو آپ 15,000 بھی چلے لگا لیں ایک مشین کا خرچہ, میں نے اس کو ضرب کیا تو ایرر آ گیا. 5 لاکھ کو آپ 6,000 سے ضرب کر لیں. سر وہ 25-30 ارب روپے کا خرچہ ہے, وہ 50 ارب کا ہو جائے گا. کہاں سے آئے گا 25-30؟ اس سے ملک سمر جائے گا سر. کیسے سمر جائے گا؟ آپ کے اوپر آپ کا ووٹ چوری ہوتا ہے, وہ نہیں ہوگا. میری بات سنیں, میری بات, یہ آپ کے پاس پڑا نا, یہ میری بات سنیں, یہ آپ کے پاس پڑا. 70% مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جب آ جاتی ہے, جب انتخابی نتائج RTS بیٹھ جاتا ہے, جب انتخابی RTS بیٹھ گیا تھا نا, RTS بیٹھ گیا تھا, یہ آپ کے پاس پڑا نا, یہ پڑا. موبائل آپ کا گم ہو گیا, آپ نے نیا موبائل خریدا ہے, اسی کے اندر بہت ساری چیزیں جو عام آدمی کو نہیں پتا ہے, یہ سارا ڈیٹا ایک پڑھا لکھا بچہ جو ہے نا نئے موبائل میں لے جاتا ہے. یہ الیکٹرانک سسٹم جو ہے نا, یہ ایک ڈبا سا دکھا کے پتہ نہیں وہ کہڑے مستری کو بنوایا نے, دس از ناٹ دا وے. میری بات سنیں, اور اگر آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے, میری بات تو یار, الیکشن کمیشن جو ادارہ ہے, جو ادارہ ہے جس کا یہ کام ہے, جس کا یہ کام ہے, آپ اس کو کہیں جی کہ ہم الیکٹرانکلی ووٹنگ کرانا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں تجاویز دیں, اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دور حکومت میں, میری بات سنیں, ہماری دور حکومت میں ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھائے کہ ہم نے غلط الیکشن کرائیں. آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں, الیکشن کمیشن کی ہوگی, وہ اس کو کریں, وہ تیاری کر کے پہلے ان کو ٹاسک تو دینا, پہلے ان کو الیکشن کمیشن کو ٹاسک تو انہوں نے لے لیا. اگر انیشیٹو انہوں نے لے لیا اگر, اور اوورسیز کا معاملہ جو ہے ان کو ووٹ کا حق دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ صرف ایکسپلائٹیشن ہے, باقی بات کوئی نہیں. اگر آپ سنسیئر ہیں, ایک بجٹ ایلوکیٹ کریں, ابھی بجٹ ایلوکیٹ کر کے الیکشن کمیشن کو, یہ آپ کے ڈسپوزل پہ ہے, آپ پرپوزل اپنی لے کے آئیں. اگر اس میں کوئی لا کی امینڈمنٹ کرنی ہے, ہم لا لے کے آئیں گے. یہ ہے طریقہ کار. اپوزیشن سے بات کرنے کو تو وہ تیار ہی نہیں ہے نا. اپوزیشن تو ان کو اس لیے کنسنسس بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کو. وہ تو کہتے ہیں ہم 2/3 میجورٹی لے کے کر لیں گے, ہم جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں لے آئیں گے. صرف ٹی وی پہ تڑی ہیں اور کچھ نہیں. عملی طور پہ سٹیپس کیا لے رہے ہیں؟ سر وہ آپ کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں, کبھی بھی نہیں. سن لیں, کبھی وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں, کبھی وہ اپوزیشن کے پاس جا رہے ہیں, کبھی وفاقی کابینہ میں اگر الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں, انتخابی اصلاحات کے اندر 2 چیزیں ایڈ کرنے. بھائی میری بات سنو, اگر الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں تو پھر نوٹسز نہ سرو ہو رہے ہوتے, چھوڑ دے اس بحث کو. آگ لگانا چاہتے ہیں, یہ وہاں جاتے ہیں اس چیز کو ڈیفینڈ کریں جو پارٹی فنڈ کا جو بھی ڈیلے پڑا ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور کچھ نہیں. وہ پریشر بلڈ کرتے تھے کہ فیصلہ نہ آ جائے. الیکشن کمیشن کو تو آج تک انہوں نے مانا ہی نہیں ہے, روزانہ نہیں کہتے جی دیکھیں جی یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو بات کسی کے ہاتھ کی چھڑی اور کسی کے ہاتھ کی گھڑی بنا کہہ رہے ہیں نا, آپ کے سامنے پریس کانفرنس میں کہا. بات یہ ہے کہ اگر سنسیئر ہے گورنمنٹ, میں تو پہلے کہا پارلیمنٹری کمیٹی نے, جب ان کی پارلیمنٹ کمیٹی نہیں ایکسیپٹ کر رہی کہ یہ کوئی ایسا ریفارمز لے کے, تو باقی کیا کریں گے؟ باقی چھوڑ دینا بات کو. سر یہ تو بات ہے میں نہ مانوں والی نا, مسئلہ اپوزیشن کا رویہ میں نہیں مانتا. یار میرے پاس آیا, آپ میرے پاس آئے ہو, میرے پاس آپ آتے ہو کسی کام کے لیے کہ یہ کرنا ہے, میں آپ جا کے فلور آف ہاؤس کہتے ہو مجھ سے وہ چھوٹ مانگ رہے تھے, میں نہ نہیں دوں گا. بھائی مانگی کس نے تم سے, ہو کون تم دینے والے؟ ہر دفعہ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. جب بھی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن سے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے, کبھی بھی نہیں. اچھا, نیور ہی نہیں, ورنہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں, اب جب نیگوسیشن ہوگی اس میں کنسنسس بنتا ہے. آپ نے دیکھے 18ویں ترمیم لائے تھے نا, ہم سب کو بٹھا کے کنسنسس بنا. جب کنسنسس بنا تو اس کی امینڈمنٹ آتی ہے, 73 کا آئین بنا, کنسنسس بنا. اب کنسنسس بنا, کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن آپ کریں گے کیا؟ ایک بندہ اگر آپ اسد عمر صاحب کو بھیج رہے ہیں تو فواد چوہدری صاحب وہاں بیٹھے ڈائلاگ مار رہے ہوں گے, اور یہ تو یہ ہے ہی چور جی سواتی آ جائے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے رویے, اور خود عمران خان. اچھا چلیں, یہ تو اچھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ تو انہوں نے بھی کہہ دیا جی فیزیبل نہیں ہے, مشکل ہے فلاں. اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ میری جان, کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
بات یہ ہے سر آپ ڈرتے ہیں کہ سارے ووٹ ان کو پڑ جائیں وہ گے؟ کہاں سے یار کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. اچھا. سب سے مضبوط آرگنائزیشن میری رہی ہمیشہ وہاں. اچھا. پیپلز پارٹی کی جب اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ دیکھ لیں. بات یہ نہیں ہے کون کس نے ووٹ ڈالا ہے, بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے دھاندلی کا کیا پلان ہے یہ ہم واچ کرتے ہیں. جو آر ٹی ایس رات کو بند ہوگی تو کیوں بند ہو گئی تھی؟ جناب ملک صاحب اب آپ کے پاس سر ٹائم ہے اور آپ نے 2 باتوں کا جواب دینا ہے, سی پیک والی کا بھی دے دیجیے گا, اور دوسرا اگر آپ اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اپوزیشن سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ان کو ذرا چپ کرا دیں. یہ چپ ہے, مہربانی آپ کی. یہ جو آپ نے الیکشن اصلاحات کا بات کی ہے, 2.5 سال ہو گئے ہیں جو اسمبلی میں بل پیش ہونا ہے, یہ ان کی کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے, نہ یہ قائمہ کمیٹی میں آتے ہیں. اب ان کے تمام سینئر ٹاپ لیڈرشپ کے جو بیانات ہیں, بلاول صاحب کے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے, آپ کو روز ٹی وی پر مل رہے ہیں کہ ہم نے اس مشین کو دیکھنا ہی نہیں ہے. آپ جب تک آپ کی نیت ہی نہیں ہے ایک ریفارمز کی, آپ جب تک بات ہی نہیں کر رہے, آپ ریجیکٹ کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بات کر کے ریجیکٹ کریں. آپ تو دیکھنا پسند نہیں کر رہے. جب آپ ایک چیز کو دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ووٹوں کی چوری کا منصوبہ, یہ فلاں منصوبہ, یہ فلاں منصوبہ. ٹھیک ہے, ایک بات. اگلی بات یہ ہے کہ ان کی تو ساری عمر کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ کبھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ نون لیگ نے الیکشن چوری کر لیا, نون لیگ نے کہا پیپلز پارٹی نے الیکشن چوری کر لیا. یہ تو ماسٹر ہیں الیکشن چوری کرنے میں, خود بلدیاتی الیکشن یہ ماسٹر ہیں الیکشن چوری کرنے میں. جب یہاں گورنمنٹ تھی پنجاب میں, چیف منسٹر, میری گزارش سن لیں, آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں, میں پیچھے ریکارڈ پہ بات. کوئی ای وی ایم مشین سے کوئی الیکشن ہوا ہے, کوئی چوری ہوا ہے, کوئی وہاں پر پریکٹس ہو گئی ہے اس الیکشن کی؟ مجھے بتائیں. نہیں, اگلی بات کیوں, اس آپ اینکر نہ بنے, وہ ان کو رہنے دیں, پروگرام ان کو ہٹ کر لیں گے, آپ کو نہ دیں. اب آپ گزارش سن لی ہے نا ارسلان صاحب, ان کے پاس اس بات کا یار آپ کے پاس ہے تو جواب دے نا, یہ باتیں کیے جا رہی ہیں. اخلاقی قانونی کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے. یہ ساری اپوزیشن بیٹھ کر بات کرتی ٹیبل پر کہ یہ اس میں خامیاں ہیں, اس لیے ہم اس مسئلے کو نہیں مانتے. اسے پوچھے کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آفیشلی اب وہ یہ کہتے ہیں, میرے پاس وقت بھی ختم ہو گیا, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں بٹھائیں تو صحیح, بات تو 20 دفعہ گورنمنٹ نے آپ کا کنڈکٹ کیا سر, 20 دفعہ گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آئیں اور بیٹھیں. آپ کا کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ذاتی حملے کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر سیاست میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہے ہیں, کسی اور کا اعلی کار ہونے کا الزام لگا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں. یہ وفاقی حکومت کا کنڈکٹ ہے سر. اچھا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں, میں نہیں فرما رہا, یہ آگ لگانے کی بات کسی نے سر آزم سواتی صاحب نے کی ہے. آپ الیکشن کمیشن کو ملک صاحب آگ لگانے کی بات کسی نے نہیں کی ہے. سواتی صاحب نے, میں کلپ چلا دیتا ہوں, چلا دینا صاحب, ان کے بیان کے بعد کلپ چلا دینا. یہ آزم سواتی صاحب نے کہا ہے. مجھے آپ تینوں مبارک, بہت شکریہ. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات, آئین میں بڑا کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی کیا ہے. الیکشن انہوں نے کرانے ہیں, ریسورسز انہوں نے دینے ہیں. بڑی محبت جاگی ہوئی الیکشن کمیشن کی آج کل ان کے دل میں. وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آپ نے کبھی قانون کی کتاب پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہو. پھر الیکشن کے رولز اکارڈنگ ٹو لا, نیب کو بھی نہ تنقید کریں. نواز شریف صاحب اسی الیکشن کمیشن کو کہہ رہے تھے, اسی الیکشن کمیشن کو کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن چوری ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے, اگر حکومت سنجیدہ ہوتی اس معاملے میں تو سنجیدگی دکھاتی, بیان بازیوں سے عمل نہیں ہوتا, آپ کے عمل سے ہوگا. عمل سے ہوگا, ٹھیک ہوگا. آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, مجھے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ.